बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम आगाज़ में गुफ्तगू करने जा रहे हैं पंजाब में सैलाब ने जिस तरह से तबाही मचा दी। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 12 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस सैलाब की नज़र मुख्तलिफ इमलाक हो चुकी है, बंद टूटे जा रहे हैं, जानवर बह गए, लोगों की जमा पूंजी इसकी नज़र हो गई। लेकिन बयानात का जो सिलसिला है और महज वो सिर्फ यही कह रहा है कि तवक्को नहीं थी इतना पानी आ जाएगा। अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट को मैं कोट करूं तो वो ये कहती हैं कि दरियाओं में तवक्को से ज़्यादा पानी आ गया, जबकि इत्तलात ये कहती थी कि इससे ज़्यादा पानी आने का भी खदशा है। तो फिर उन तक इत्तलात क्यों नहीं पहुंची, ये सवाल ज़रूर हम आज अपने मेहमानों की जानिब रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का न सिर्फ दौरा किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अभी बहुत सारी गुंजाइश है कि मुख्तलिफ छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएं। अगर गुंजाइश का उन्हें मालूम है तो फिर अब तक काम क्यों नहीं हुआ। हम तो बहुत अरसे से ये पीट रहे हैं कि डैम बनाने की सलाहियत भी मौजूद है, गुंजाइश भी मौजूद है, एक डैम को साइड पे कर दें, मुख्तलिफ छोटे डैम्स तो बनाने शुरू कर दें। लेकिन अब अगर वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में डैम की तामीर यकीनन शुरू कर दी जाएगी। अगर थोड़ी सी बात हम वज़ीर इत्तलात की कर लें तो वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने चारों वज़राए आला की हिमायत से नए डैम्स बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। क्या गुज़श्ता वक्त की तरह ये हिकमत अमली सिर्फ पेपर्स तक ही महदूद होगी? ब्लैक एंड वाइट में तो हमें डैम्स बनाने के हवाले से बहुत सारे जो है वो प्रोसीजर्स मिलते हैं, प्लानिंग्स मिलती हैं और पॉलिसी मेकिंग भी हो जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं खो जाती है। आने वाले वक्त में क्या ऐसा हो सकेगा या नहीं? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इत्तला ज़रूर इसके साथ रखेंगे। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक साहब ने यह दावा किया है कि अगले साल 2 हफ्ते कबल मानसून स्टार्ट हो जाएगा और इससे ज़्यादा जो है वो रवां साल के मुकाबले का अगर तस्करा किया जाए तो ज़्यादा पानी के स्पेल आ सकते हैं। भारत ने आबी जाहरियत का मुजाहिरा किया कि पानी जानबूझ के रोके रखा और फिर पानी छोड़ा गया। अगर पानी पहले की तरह छोड़ा जाता तो इतनी तबाही ना मचती। ये स्टेटमेंट तो अपनी जगह है, हम अपनी तैयारी कितनी रखते हैं? भारत तो अज़ल से हमारा दुश्मन है ही, हम उसके खिलाफ चाहे आबी जाहरियत हो, ज़मीनी तौर पर जंग हो या फ़िज़ाई जंग हो, हम तो हर महाज पर रेडी हैं। फिर आबी जाहरियत के लिए हमने कितनी तैयारी की थी, ये जानने के लिए अपने मेहमानों की जानिब रुख करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे हनीफ कमर साहब से। हनीफ कमर साहब, सैलाब ने जो तबाही मचा दी उस पर अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट जिस पर थोड़ा सा गौर किया जा सकता है वो वज़ीर इत्तलात की है कि चारों वज़राए आला की हिमायत से उनकी हिकमत अमली स्टार्ट हो गई है, पॉलिसी मेकिंग स्टार्ट हो गई कि अब नए डैम्स बनाए जाएंगे। क्या ऐसा हो पाएगा या ब्लैक एंड वाइट तक ही महदूद रहेगा? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इन प्रोग्रामों में और टीवी स्क्रीन पे हमें न्यूज़ में इन वज़रा के, वज़राए आज़म के और वज़राए आला के बयानात की बजाय उन लोगों को दिखाना चाहिए जो इस वक्त अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो अपने बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ बेयारो मददगार, कहीं अपनी मदद आपके तहत, कहीं मुख्तलिफ़ इमदादी एजेंसियों के मुआवनत से और कहीं कहीं हुकूमत की मुआवनत से वो अपने घर बार से उजड़ चुके हैं। हमें उनका तज़किरा करना चाहिए, उनकी हालत ज़ाहिर दुनिया को दिखानी चाहिए ताकि शायद किसी के दिल में उतर जाए ये बात। रही बात इन बयानात की, तो ये बयानात तो हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा हैं और ये आते रहते हैं। जब भी सैलाब आएगा, कोई आफत आएगी, आपको इसी तरह के बयानात मिलेंगे। और अलमिया ये है कि जो बातें मुझे करनी चाहिए, अवाम को करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए, वो वज़ीर आज़म करते हैं, वो वज़राए आला करते हैं। ये तो मेरा मुतालबा है कि डैम बनना चाहिए, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो मेरी ख्वाहिश है, मेरा मुतालबा है, मेरी ज़रूरत है। वो तो एग्जीक्यूशन पोस्ट पे बैठे हैं ना, उन्होंने तो करना है काम। बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी कह रहे हैं कि जी होना चाहिए तो फिर करेगा कौन? और इसी जो हमारा जो अनफॉर्चुनेट डिस्कोर्स है, इसी के तहत ही सारी ज़िंदगी गुजर चुकी है अब तक की, और लगता है कि आने वाली ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। इस वक्त लाखों लोग मुसीबत में हैं, मुश्किलात में हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, घर उजड़ चुके हैं। ऐसी जगहों पे वो मनाजर देखने को मिल रहे हैं कि वो एक अलमिया ही है, इंसानी अलमिया उसको हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट और लाहौर के अब मुज़ाफ़ात के इलाके, और अभी ये जो सैलाबी रेला है आगे बढ़ेगा,
اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں کیا کچھ نہیں دیکھا ہم نے. تو اس کے بعد یہ بیانات ان کو نرم سے نرم الفاظ میں وہ کہتے ہیں زخموں پر مرچیں ڈالنا ہی کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ وقت بیانات دینے کا نہیں ہے، یہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا ہے. آپ سب سے پہلے لوگوں کو ریسکیو کریں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں اس کے بعد، اور اس کے بعد ہی کم از کم غور کر لیں اور یہ پالیسی بیانات دینے کی بجائے کچھ کر کے دکھائیں. اچھا سر، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے نرم الفاظ یوز کیے گئے ہیں، بڑے مطمئن نظر آئی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی. وہ کہتی ہیں کہ 50,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا ہے، اور وہ میک شور کر رہی ہیں اس فگر کو بھی. میں وہی جس ہمارے بدقسمت ڈسکورس کا ذکر کر رہا تھا، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ جب تک وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی وزیر اعظم وہ جیکٹ پہن کے، بوٹ پہن کے، کشتی میں بیٹھ کے وہ دریا میں نہیں جائے گا یا فضائی جائزہ نہیں لے گا، اس وقت تک ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا. پبلک بھی شاید نہیں مطمئن ہوتی. اگر وہ کوئی پیچھے بیٹھا، گھر میں بیٹھا، آفس میں بیٹھا کوئی کام کر رہا ہو تو شاید لوگ بھی مطمئن نہیں ہوتے اور خود اس کی اپنی تسلی بھی نہیں ہوتی. تو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ فوٹیجز بڑی ضروری ہیں کہ آپ سرخ جیکٹ پہن کے کشتی میں بیٹھ کے دریا میں جائیں. اس سے دیکھیں، مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کو جن کے گھر، جن کی فصلیں، جن کے آفیسز، ہسپتال، دفاتر، سکول جو پانی میں ڈوب گئے ہیں، ان کے لیے وہ کشتی میں بیٹھ کے کیا ریلیف دے رہی تھی. یہ ایک فوٹو سیشن تھا، بڑا خوبصورت تھا. اور پھر وہی والی بات ہے کہ صرف بیانات تک یہ سلسلہ محدود رہا. سجاد ترین صاحب، گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈیمز کے حوالے سے ہی بات کی، کے پی کی سچویشن ہم نے ڈسکس کی، سندھ کی سچویشن ڈسکس کی، پنجاب کے صورتحال ڈسکس کی. سر، اب جو صورتحال ہے، میرا نہیں خیال کہ صرف وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ یہاں تک ہی محدود رہتی کہ پانی کے نئے ذخائر کو اب ہم نے جو ہے وہ ان کی تعمیر کا وقت آ گیا ہے اور صلاحیت موجود ہے مختلف ڈیمز بنانے کی. کیپیسٹی کے لیے تو ہمیں پہلے سے بہت ساری چیزیں پتہ بھی ہیں. آج کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اعلان کرتے کہ ہم 5 نئے چھوٹے ڈیمز بنانے جا رہے ہیں، 10 نئے ڈیمز کی ہم نے تعمیر کا فیصلہ کر لیا. ایسا کوئی بیان نہیں آیا. دیکھیں اما، اس پر تو میں بات کرتا ہوں، لیکن مجھے حنیف قمر صاحب سے ایک گلہ کرنا ہے کہ انہوں نے نارووال کا ذکر کیا، انہوں نے اپر پنجاب کے علاقوں کا ذکر کیا، انہوں نے میرے سرائکی وسیب کا ذکر نہیں کیا جو آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ہے، جو آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ہے، اور وہاں لوگ مطلب بیار و مددگار ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرا سرائکی وسیب میں لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کی، جانور ان کے ڈوب گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور بالکل لاوارسوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ صوبے بنائے جائیں اور نئے صوبے بنائے جائیں اور چھوٹے صوبے بنائے جائیں. پھر جب یہ بات ہوتی ہے تو حکمران ناراض ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہوں. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا بڑے ڈیم بھی بنائے جائیں، چھوٹے ڈیم بھی بنائے جائیں. سوال یہ ہے کہ حکمرانوں کی جو اپنی ضرورت ہوتی ہے اس کے تحت، چاہے 26ویں ترمیم ہو، چاہے اب 27ویں ترمیم ہو، چاہے اس سے پہلے کوئی 18ویں ترمیم ہو، اس پر تو اتفاق رائے ہو جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ڈیموں پر ہم اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکتے؟ اب آپ دیکھیں کہ مطلب اتنے جو بڑے بڑے ڈیمز یہاں بنانے کو متنازع بنا دیا گیا، اس پر اتفاق رائے کیوں نہیں کیا جاتا؟ چھوٹے ڈیم کیوں نہیں بنائے جاتے؟ کوئی اب یہ جب سیلاب آتا ہے اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آپ پچھلے فنڈز کی کمی کا، ریسورسز کی کمی کا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم میں سے، میرا نہیں خیال سر کوئی ایک بچہ بھی ایسا اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ ڈیم فنڈ کا جب اعلان کیا گیا تو میں نے پیسے نہیں دیا. اس کی جتنی استطاعت تھی، چاہے 10 روپے تھی، اس نے وہ میسج کے تھرو جو ہے وہ پے کیا تھا. کم سے کم وہی فنڈ یوٹیلائز کر کے کوئی چھوٹا ڈیم بنا لے. چلے ایک پہ تنازع ہے نا. اس قوم کے ساتھ وہ بابر رحمتے نے بھی بڑا مذاق کیا کہ اپنی پوتی کے پیسے نکال کے دکھائے کہ میری پوتی نے یہ ڈیم کے لیے دیے تھے، اور وہ بابر رحمتے نے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں خود چارپائی پہ ڈال کے وہاں اور خود نگرانی کروں گا، ڈیم بناؤں گا. اور جیسے ہی بابا رحمتے ریٹائر ہوا، پتہ نہیں وہ کون سی وادیوں میں چلا گیا، اب اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہ کہاں گیا ڈیم. تو بدقسمتی یہ ہے، اس غریب قوم کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے. اس غریب قوم کے لیے مفاد کے لیے اتفاق رائے نہیں ہوتا. کیوں پرائم منسٹر گول میز کانفرنس کیوں نہیں بلاتے؟ ایک کانفرنس بلائیں، تمام قوم پرستوں کو بھی بلائیں، سب لوگوں کو بتائیں اور ان کے سامنے یہ تباہ کاریوں کی پوری رپورٹ رکھیں جو پچھلے 70 سال کی ہے کہ جناب یہ 8 سال ہے اور اگلے سال کی. آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ وزیر موسمی تبدیلی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اگلے سال اور شدید بارشیں ہوں گی، شدید تباہی ہوگی. تو وہ تباہی آنے سے پہلے اتفاق رائے سے ڈیم کیوں نہ بنائے؟ جو ایک آدھا متنازع ہے اس پر بھی بات چیت کی جائے، لیکن چھوٹے ڈیم بنائے جائیں. دنیا بھر میں چھوٹے ڈیم بنائے جا رہے ہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. اچھا بیگراج صاحب ذرا اس کو کنٹینیو، اچھا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، نہ کوئی صاف پانی پہ توجہ دے رہا ہے، صرف ان چیزوں پہ توجہ دی جا رہی ہے جو سامنے نظر آتی ہے. میٹرو ہے،
موٹر وے یہی ہے میرا اور سوال اس تھا، طرح کی بالکل۔ چیزیں جو ہیں سامنے جو نظر آتی ہیں، جو اصل میں کرنے والا کام ہے وہ کام نہیں ہو رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی کے لیے پاکستان میں کوئی ایسی پالیسی نہیں بن رہی کہ جس سے غریب آدمی کو فائدہ ہو، غریب آدمی کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ روکی جا سکے۔ اس پر حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ بیگ راج صاحب، میرا یہی سوال تھا جو سجاد ترین صاحب نے بھی پوائنٹ ہائی لائٹ کر دیا کہ اگر انفراسٹرکچر کی ہم بات کر دیں اور کنسٹرکشن بیسڈ جو ہے وہ بات کر دیں، فلائی اوورز بھی بن رہے ہیں، انڈر پاسز بن رہے ہیں، ود ان دا مین ٹائم بن رہے ہیں، ان کے باقاعدہ بورڈ لوگوں کو اس کے حوالے سے مراد دی جا رہی ہیں، انسینٹیوز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، انڈر پاسز بن رہے ہیں جی، سگنل فری زونز بن رہے ہیں، میٹرو بس کا ذکر کیا، الیکٹرک بسز چل رہی ہیں، الیکٹرک ٹرینز چل رہی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو جو وقت کی ضرورت ہے، لوگوں کی جمع پونجی لٹ رہی ہے، جانیں جا رہی ہیں، بچوں کو اپنے سامنے بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنی املاک کو نقصان پہنچتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جانور بہ گئے، لائف سٹاک کا نقصان کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر سیکٹر کا اتنا میجر نقصان ہو گیا، اس طرف کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں فاضل دوست جو ہیں انہوں نے تو پوری ایف آئی آر ہی کاٹ دی ہے حکومت کے خلاف۔ میں حکومت کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن ایک توازن چاہیے۔ جب آپ سزا دینا چاہیں تو سزا میں بھی سجاد ترین صاحب ایک توازن ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یک طرفہ، بھائی صرف جنوبی پنجاب نہیں ڈوبا، وزیر آباد تک ڈوبا ہوا ہے، حفظ آباد سارا ڈوبا ہے، سارا سیالکوٹ ڈوب گیا ہے، ایسا ہی ہے سر۔ گجرانوالہ کے قریب۔ اس لیے یہ مت سمجھیں آپ کے بیگ راج صاحب، میں نے یہ نہیں کہا وہ ڈوبا ہوا، میں نے تو حنیف قمر صاحب کو کہا کہ آپ نے ان علاقوں کے آپ نے نام لیے، سرائکی وسیب کا نام نہیں لیا۔ میری بات دوسری بات یہ کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ رینز ہوئی ہیں اس دفعہ؟ کیا اس کے ٹھیک ہے، این ڈی ایم اے والوں نے چند دن پہلے ہمیں بریفنگ دی تھی۔ سنیں نا جی، آپ سن تو لیں سجاد ترین میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ این ڈی ایم اے والوں نے بریفنگ دی تھی اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا 2050 تک کی ایگزیکٹ فور کاسٹ ان کے پاس موجود ہے، اور یہ جو فلڈ آیا ہے اس وقت، میسو فلڈ جو ہے، اس کی نہ صرف فور کاسٹ تھی بلکہ اس کی ریٹن ایڈوائزری تمام محکموں کو دی جا چکی تھی۔ تو یہ این ڈی ایم اے کس کا ادارہ ہے؟ گورنمنٹ کا۔ یہ بھی تو حکومت کا ہی ادارہ ہے نا۔ بالکل سر۔ آپ یہ تو نہ کہیں کہ کام ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کام ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں، اب یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہ ایک اچانک عذاب بن کے آ جاتا ہے۔ اب کے بی کی حکومت جو ہے وہ ظاہر عمران خان صاحب کو 250 ڈیم تو نہیں بنا سکے، لیکن وہاں پر جو تباہی پھری وہ انتہا کی تھی۔ آپ چھوڑیں جی انڈیا کی جو شائننگ انڈیا ہے اس میں مجموعی تباہی پاکستان سے 2 گنا ہو چکی ہے اب تک اور جاری ہے، اور ان کے ڈیموں کے گیٹ بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ نااہل ہیں، اس لیے کہ یہ اس طرح کا وارننگ تھی، لیکن یہ وارننگ نہیں تھی کہ یہ ایک عذاب بن کر جو ہے وہ اترے گا اس خطے کے اندر۔ اب رہے گی بات لیکن یہ سر کہ معذرت کے ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنی تیاری کرنی چاہیے تھی اس کا 50% بھی کر پائی ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو بات کر رہی ہیں ایسے جیسے ہم امریکہ میں رہتے ہیں۔ امریکہ خود ڈوب جاتا ہے، چین ڈوب جاتا ایسا ہی ہے سر۔ باقی بہت سے ملکوں کے اندر جو ہے وہ یہی صورتحال ہو جاتی ہے۔ میں آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ دس، بس میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو توازن ہے وہ رکھیں۔ دیکھیں مریم نواز جاپان ہے تو کیا پوری گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ نہیں تھی؟ کیا 1122 نے کتنے لوگوں کو بچایا؟ کیا خیمہ بستیاں قائم نہیں ہیں؟ سر اجازت دیں تو صرف ایک بات بول دوں، صرف ایک بات، آپ مریم نواز صاحبہ کی بات کریں سر، ان کا یہ سٹیٹمنٹ دینا بنتا تھا کہ دریاؤں میں توقع سے زیادہ پانی آیا ہے۔ توقع تھی سر، ساری آپ نے خود یہ چیز منشن کی کہ کام ہوا ہے، 2050 تک کی ڈیٹیلز ہیں۔ یہ تو اب زیادتی والی بات ہے نا۔ نہیں نا سر، یہ بات نہیں بنتی کہ توقع سے زیادہ پانی آیا۔ نہیں تو میں نہیں کہہ رہا، پوری بین الاقوامی موسمیاتی کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ اس کا تصور نہیں تھا۔ کوئی کہہ رہا 50 سال بعد ایسا آیا، کوئی کہہ رہا 30 سال بعد آیا، کوئی کہتا ہے انپریسیڈنٹڈ۔ یہ بین الاقوامی میڈیا نے اس کو کیا ہے، ٹائٹل دیا ہے انپریسیڈنٹڈ رینز ان پاکستان۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نہیں کہہ رہا یہ۔ دوسری بات یہ ہے، نہیں ایک منٹ مجھے آخری بات کہہ لینے دیں کہ مریم نواز آئی ہے تو وہ کون سا جا کے وہاں پر جو ہے وہ سو گئی ہے اپنے محل کے اندر؟ وہ جو ہے وہ آئی ہے، اس نے کشتی پکڑی ہے
وہ بپھرتی لہروں کو سر چیرتی کنٹینیو ہوئی کرنے کا گئی آپ کو ہے، بھرپور وہ موقع دیا جائے گا. مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے اور کچھ سوالات جو ہم بیگراج صاحب سے مزید کنٹینیو کریں گے ناظرین، لیکن ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے قبل جو بات ہو رہی تھی اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے. بیگراج صاحب ہم نے کہا تھا جب واپس آئیں گے آپ کو موقع دیں گے اپنی بات مکمل کرنے کا. سر ایک بات میں مینشن کرنا چاہ رہی ہوں، ابھی آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم نہیں کہہ رہے، گلوبل ورلڈ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ اتنے میسو فلڈ کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی، توقع سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن سر ایک گزارش، 40 سال پہلے یہ بات بالکل درست ہے کہ 1988 میں اس لیول کا سپیل آیا تھا اور اب 40 سال بعد اس لیول کا پانی بھارت کی جانب سے آیا گیا ہے. یہ اوورآل چلیں اس کو ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ اس طرز کی تباہی ہوئی ہے. سر کیا 40 سال میں ہم نے اتنا بھی نہیں کیا تھا کہ دریاؤں کے جو بیلٹس ہیں، جو ریور بیلٹس ہیں، ان پہ مقامی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا تجاوزات جو قائم ہوئی ہوئی ہیں ان کو ہی ختم کر دیتے؟ ہم تو اس بات پہ تکیہ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ راوی تو خشک ہو چکا ہے، اب یہاں پہ کچھ نہیں ہونا، پانی آیا تو چیخیں نکل گئی. اب آپ اس بات کو سر ضرور جسٹیفائی کیجئے گا. نہیں، میں آپ کی بات دیکھیں، یہ یہاں تک تو صحیح ہے کہ بہت سارے کام تھے جو نہیں ہو سکے پاکستان میں، اور اس کے لیے بڑے بڑے حکمران آئے، اس میں فوجی بھی آئے، اس میں سویلین بھی آئے، اس میں سجاد صاحب کی پارٹی اب بھی موجود ہے، اور جو کراچی میں حشر ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. کے پی میں کم از کم لوگوں کو معاوضہ تو بر وقت مل گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب بطور جرنلسٹ جو ہے پیچھا کرنا چاہیے وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ کا، جو انہوں نے وعدے کیے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں نا. مریم نواز نے پانی کے درمیان جا کر یہ کہا ہے کہ اب ہم انفراسٹرکچر اس کا کریں گے اور اس کو ایسا کریں گے کہ پانی کو ہم سٹور کر سکیں، دریا کے پانی کو. اس کے لیے بڑے طریقے ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا. ریچارجنگ بھی ہے، ڈیم بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، سارا کچھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ مریم نواز کو یہ بات یاد کراتے رہیں، کیونکہ ہم بھی جب سیلاب آتا ہے تو سجاد ترین صاحب بھی جاگ جاتے ہیں کہ ان کی بستیاں ڈوب گئی ہیں. اور اسی طرح وزیر اعظم نے جو بات کی ہے، اس کو بھی بطور جرنلسٹ ہمیں ذمہ داری لینی چاہیے. سر اب آپ کی بات میں آگے لے کے جانا چاہوں گی حنیف قمر صاحب. ایک چیز میں ذرا اور وہ کروں گی، آپ وضاحت کر لیجئے سر. لیکن ایک سوال اور کہ ہمارا کام ہے یاد دلانا، کیا اب بھی ہم یاد دلاتے رہیں گے؟ اتنے عرصے سے ہم بار بار نقصان فیس کر رہے ہیں، اب بھی اگر ہم نے یاد کرانا ہے تو پھر افسوس سے بیٹھ ہی جاتے ہیں. نہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں ذرا ایک کیونکہ بیگ صاحب نے میرا نام لیا، میں ذرا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میرا کوئی پولیٹیکل پارٹی والی بات نہیں ہے کہ میں کوئی پارٹی میری پولیٹیکل پارٹی ہے. دنیا میں ایک نظریہ ہوتا ہے، کچھ لوگ اس نظریے کے حامی ہوتے ہیں، کچھ اس کے مخالف ہوتے ہیں. یہ تو ایک طریقہ ہے، اور ہم بھی ایک نظریے کے حامی ضرور ہیں، اور اس طرح بیگ صاحب بھی ایک نظریے کے حامی ہیں. ابھی بیگ صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب ہم مریم نواز کو یاد کراتے رہیں. کیا میں مریم نواز صاحب کے جب والد صاحب تھے ان کے بیانات آپ نکال کے دیکھ لیں، جب چیف منسٹر تھے تو اس وقت ان کے یہی بیانات تھے. پھر آپ کو کس کے بیانات یاد کروں؟ مریم نواز صاحب کے جو چچا آج کل وزیر اعظم ہیں، یہ جو بوٹ پہن کے اور لمبے بوٹ پہن کے سیلابوں میں گھومتے تھے، ٹھیک ہے، ہر جگہ جاتے تھے اور ایکشن کرتے تھے، وہ بھی ریکارڈ پر بیان ہے. یہ ایک ہی فیملی کی حکومت اور تسلسل سے آ رہی ہے نا، کوئی یہ تو نہیں ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے سر، وہاں جو لوگ جو سیلاب میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں یا اس کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ویکسین کی ضرورت ہے، ان کے لیے ادویات کی ضرورت ہے، ان کے لیے خوراک کی ضرورت ہے. اب یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم پانی اور ڈیم پر سوچیں. یہ تو پھر سوچتے رہیں گے، ان لوگوں کو یہ چیزیں پہنچانے کی ضرورت ہے. بجا فرما رہے سر. جی حنیف قمر صاحب. میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بالکل بیگ صاحب نے بجا فرمایا کہ ان کو یاد کرانا چاہیے جو آج یہ باتیں کر رہی ہیں حکومت کہ ڈیم بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. جس وقت یہ الیکشن ہوئے تھے، پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور اس کے بعد یہ جو حکومت بنی، تو ان پارٹیوں نے اپنا ایک سیاسی منشور پیش کیا تھا. میں خوش قسمتی کہہ لیں یا مجبوری کہہ لیں، میں بھی اس بریفنگ میں شریک تھا جس میں مسلم لیگ نون نے اپنا منشور پیش کیا تھا، اور اسی طرح پیپلز پارٹی نے پیش کیا تھا. اس میں آبی وسائل اور آبی وسائل کی یوٹیلائزیشن اور ڈیموں کے بنانے کے بارے میں ایک پالیسی دی گئی تھی، اور بڑے خوبصورت کتابچے صحافیوں میں تقسیم کیے گئے تھے، جس یعنی کہ اس وقت بھی ان کو پتا تھا کہ ڈیم بنانے کی صلاحیت بھی موجود ہے یہ تو اور اب اس بنانے وقت بھی جو چاہیے. آفت آئی ہوئی ہے، مان لیتے ہیں یہ بڑی آفت ہے، لیکن میں بطور ایک شہری کے یہ سوال تو کر سکتا ہوں کہ جو پالیسی دے کر، جو منشور دے کر آپ نے الیکشن لڑا تھا، اس پر 1 انچ بھی آپ نے کام کیا ہے؟ کوئی ایک قدم بھی اٹھایا ہے اس پہ اس حوالے سے؟ اگر آپ نے 10% کام کیا ہے تو پھر بالکل ہمیں بیلنس. یہاں منشور پہ کون چلتا ہے؟ یہاں منشور تو ضیاء الحق صاحب نے بھی ایک دیا تھا، یحییٰ خان نے بھی دیا تھا، ایوب خان نے بھی دیا تھا، اس کے بعد. لیکن
میں کہتا ہوں ہمیں تعریف کرنی چاہیے، پاک فوج کے دستے کس چابک دستی سے کام کر رہے ہیں. سر وہ تو جب بھی ہم پہ کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی مشکل آئی جو کہ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ تھی، وہاں پہ ان سیاسی قوتوں کو ہاتھ جوڑ کر سارا نظام حکومت اور نظام سرکار باضابطہ طور پر پاک فوج کے حوالے کر دینا چاہیے. کیونکہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے جو ہماری کیپیسٹی سے زیادہ آتی ہے، جو محکمے نہیں کر پاتے وہ بیانات تک رہتے ہیں. اور ایک چیز اور سر میں چاہوں گی حنیف قمر صاحب آپ اس کو کنٹینیو کریں. ابھی سر تعریف کر رہے تھے 2-3 دفعہ بیگ راج صاحب نے، میں ان کو کرٹیسائز نہیں کری سر، لیکن آپ نے 2-3 دفعہ یہ مینشن کیا کہ مریم نواز صاحبہ کشتی کے ذریعے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پہنچی. تو سر آپ کو یاد ہوگا ابھی جب سندھ کی صورتحال تھی 1 مہینہ پہلے بتایا گیا تھا کہ سندھ میں بارشیں ہوں گی اور یہ صورتحال بڑی خراب ہو جائے گی. وہاں نالوں کی صفائی 1 مہینے میں نہیں ہوئی، میئر کراچی نالے میں اتر گئے، سب نے واہ واہ کر دی. میں بیگ صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں بطور جرنلسٹ تجزیہ کرتے ہوئے بیلنس رہنا چاہیے، اور واقعی یہ بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ ہونا چاہیے. پنجاب حکومت کے اقدامات باقی ساری حکومتوں کی نسبتاً بہتر ہیں، صوبائی حکومتوں کی نسبتاً، لیکن کیا یہ اینف ہیں اور کیا ایسے ہی ہونا چاہیے؟ اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں کہ پنجاب حکومت کے انتظامات باقی حکومتوں کی نسبت بہتر ہیں. اس سے پہلے KPK کی حکومت نے بھی اس دفعہ کچھ بہتر انتظامات کیے ریلیف کے. پاک فوج تو اوورآل پورے ملک میں ہی کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ تو چلیں بڑی آفت تھی، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، یہ سارا کچھ آ گیا. کراچی میں کون سی بڑی آفت آئی تھی؟ روٹین کی بارش جب ہو رہی تھی، 70 ملی میٹر جب بارش ہوئی تھی اس وقت کراچی چوک ہو گیا تھا. اس کے بعد زیادہ بارش ہوئی ہے. تو یہ اوورآل ہی ہمارا پرابلم ہے کہ اوورآل سوشل مسائل ہیں، گورننس کے مسائل اس قدر شدید ہو چکے ہیں کہ یہ اب مطالبہ کریں تو اور کس سے کریں؟ حکومت کس کی رہی ہے؟ نون لیگ کی رہی ہے، پیپلز پارٹی کی رہی ہے، فوج کی رہی ہے یا PTI کی رہی ہے؟ تو یہ سارے کے سارے لوگ ہی ہیں اس وقت حکومتوں میں. سر اگلے سال کی پیش گوئی خود مصدق ملک صاحب کر رہے ہیں. اب ہم نے یاد دلانا ہے ان کو اگلے سال کے آنے تک کہ آپ نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ مانسون کا سپیل 2 ہفتے پہلے شروع ہوگا، زیادہ طویل مدت کا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس یاد دہانی کا. ہمیں دکھانا چاہیے، ہمیں یاد کرانا چاہیے ان لوگوں کی مصیبتوں کو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ ہوں اور اس کے نتیجے میں حکومتیں ایکٹیو سے پرو ایکٹیو کی جانب جائیں اور اس جانب میں اقدامات کریں. بلا شبہ ایک لکھنے والے لوگوں کا، بولنے والے لوگوں کا، میڈیا کا ایک پریشر ہوتا ہے حکومت پہ، تو یہ پریشر ہمیں بلڈ کرنا چاہیے اس وقت، لیکن ایک بیلنس کے ساتھ. یہ اس بات کا بھی میں بالکل قائل ہوں، ایک بیلنس کے ساتھ ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملنا چاہیے. میڈیا کو ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنا چاہیے اس وقت، نہ کہ تنقید کی مطلب اس لیول پہ ہم ہیمرنگ کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس میں سجاد ترین صاحب اس کو ذرا تھوڑا سا کنٹینیو کیجئے گا. ایٹ لیسٹ فلڈ ویز کو تو ہم کلیئر کر سکتے ہیں نا. دیکھیں بات یہ کیا ہم یہاں دربار کی تعریفیں کریں اور کہیں کہ شہنشاہ اعظم نے بڑا اچھا کام کیا ہے؟ کیا مجھے بتائیں جو نااہلیوں ہوئی ہیں حکمرانوں کی وہ نااہلیاں نہ بتائی جائیں؟ دریاؤں کے قریب نالے کراچی میں کس نے چائنا کٹن کے پلاٹ بنا کے اور پانی روکا ہے؟ کیا ان کو کٹہرے میں نہ لایا جائے؟ کیا ان سے نہ پوچھا جائے کہ نالے کیوں نہیں صاف کیے گئے؟ کیا پنجاب میں یہ نہ پوچھا جائے کہ دریاؤں کے راستے کس نے روکے ہیں؟ کس نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں؟ کس کس کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں؟ کیا یہ نہ پوچھا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی حکمران جیکٹیں پہن کے پانی کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، بابا اس پانی نے غریب آدمی کے دل چیر دیے ہیں؟ کیا یہ نہ بتایا جائے، یہ کہا جائے کہ جی بہت اچھا کام ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں سوسائٹیاں ختم کی گئیں؟ کس نے سوسائٹیوں کی اپروول دی ہے؟ جس نے بھی سوسائٹیوں کی اپروول دی ہے اس کو کیوں نہیں کٹہرے میں لایا گیا؟ آپ بتائیں کس کس کی سوسائٹی ہیں، کس کس کا میں نام لوں اور وہ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ راوی پہ اب کچھ نہیں ہوگا، سوسائٹی بنا لی جائے. آپ مجھے بتائیں یہاں تو جناب کیا دریاؤں کے راستے، پانی کے راستے نہیں روکے گئے؟ کیا یہ ہماری نااہلیاں نہیں ہیں کہ آپ جو اپنی انتظامی حکمت عملی ہے اس کی وہ ساری نااہلیاں جو آپ ڈال دیں جو قدرتی آفات پہ ہو گئی ہیں؟ بابا پانیوں کا آپ نے راستہ روک لیا، نالوں کا آپ نے راستے روک لیے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی. کراچی میں چائنا کٹنگ کے کتنے پلاٹ ہوئے ہیں، کتنے ہوئے ہیں؟ نالے وہاں اگر وہاں کراچی میں نالا صاف نہیں کرتا میئر اور پھر گر جاتا ہے اس نالے میں اور کہے جی بڑی بابا، تو کون ذمہ دار ہے؟ کہا یہ نہ کہا جائے کہ ان کو پہلے نالے صاف کرنے چاہیے؟ بالکل کرنے چاہیے. 1 مہینہ پہلے کی وارننگ تھی سر. مجھے بتائیں کون ذمہ دار ہے؟ غریب آدمی مر رہا ہے، غریب آدمی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت پہ تنقید نہ کی جائے تو کس پہ تنقید کی جائے؟ حکمران نہیں ہے یہ، کس لیے عوام سے وعدے کر کے آتے ہیں؟ اس لیے عوام سے وعدے نہیں کر کے آتے کہ ہم آپ کی ہر اچھائی برائی میں آپ کے ساتھ ہوں گے، عوام کے لیے بہتری دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں گے. آج ان سے پوچھا نہ جائے، آج ان کی تعریفیں دے رہے ہیں نا، عوام کو الیکٹرک بسیں بھی دے رہے ہیں، میٹرو اسٹیشنز
بھی بن رहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन भी आ गई, ट्रैम भी आ गई, और क्या चाहिए सर आपको? गरीब मर रहा है तो मरने दें। बेगराज साहब कंटिन्यू कीजिएगा। कि ये ना बनते ना ट्रेन चलती, ना मेट्रो चलती। सर एक अर्ज आपकी गुजारिश है, सॉरी टू इंटरफेयर सर, इससे ज्यादा जरूरी वो था जो तबाही मच रही है, इसके लिए अगर एक डैम बना लिया जाता, मैं आज आपके साथ मिलकर इन तमाम तर चीजों को अप्रिशिएट करती। तो एक डैम बनाने के लिए सूबे तो नहीं तोड़ सकते ना सर, बंद शगाफ जो है वो डाल सकते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये हल है, सिर्फ एक डैम ना बनाएं, उसको हटा दें, छोटे डैम्स बना लें। आप बात कर रही हैं उमा, जिस डैम की आप बात कर रही हैं, उस डैम के ऊपर वो सारे कॉम्प्रेस जो हैं उनके पांव पकड़े गए हैं बार बार, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिंध के ऊपर छोटे डैम्स बना लेते। ये है कि चले डैम तो नहीं बन सकता, इत्तेफाक राय नहीं हो पाया, हाउसिंग सोसाइटियां जो दरिया के अंदर बनाई जा रही है ज़मीन पे, उसमें भी किसी का इत्तेफाक राय लेना पड़ेगा हुकूमतों को। ये तो गवर्नेंस के मसाइल हैं हमारा, बल्कि तरीन साहब को पता है कि रूडा में सहाफियों की भी एक कॉलोनी बिल्कुल वो बना ली गई है, ऐसा ही है सर। अब वो सहाफियों के भी प्लाट मेरा ख्याल बैठ के वो पंजनद क्रॉस कर चुके होंगे इस वक्त। बेगराज साहब, ठोकर नियाज बेग के पास किसकी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, किसके लिए पुल बनाए जा रहे हैं? ठोकर नियाज बेग में मौका दें, बेगराज साहब को भी मौका दें। आदमियों के वो उधर खर्च किए जा रहे हैं, वो किसकी सोसाइटी को किया जा रहा है? वो सारे का सारा रावी के करीब बन रहा है। और मजे की बात, जिनकी सोसाइटी है वो भी सड़क पे खड़े होके कह रहे हैं कि बड़ा सैलाब। बिल्कुल ऐसे सर, चलें जरा बेगराज साहब को, बेगराज साहब कहते हैं सजाद तरीन साहब तनकीद ना करो, तो मैं क्या करूं? मैं अपने लोगों को डूबता हुआ देख रहा हूं। सर उनको मौका दें प्लीज। पहाड़ काट के प्लाट बेचे जा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बड़ी सर, वो इसीलिए तो इतनी तबाही आ रही है, आपने सारे दरख्त काट दिए उठा के। हमें बता रहे हैं कि हम आपके गुनाहों की वजह से हो रहा है। हनीफ कमर साहब जरा बेगराज साहब को मौका दें। सर जी आप कंटिन्यू करें, बेगराज साहब अब आपका वक्त है सर सारा। नहीं, मैं एक और तो जो दिलाना चाहता हूँ हुमा, बात ये है कि हमें यहाँ इन हुकूमतों की खिंचाई करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वहां पर ये जो बैन अवी जो मौसमियाती जारहियत हो रही है पाकिस्तान के ऊपर, कि जितने अमीर मुमालिक हैं उनकी चिमनियां धुएं और गैसें निकालती हैं, और हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है वो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। हमें जो है वो उस बैन अवी अमीर बरादरी जो है, जो कम्युनिटी अपने आप को बड़े मुहज़्ज़ब कहते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर ये अजाब तारी कर दिया हुआ है, उनके खिलाफ जो है वो हमें यक जुबान होना चाहिए। और ये जो छोटी मोटी इमदाद आ जाती है ना, मूंगफली और ये कभी लेता पोती हो जाती है, लेपा पोती, ये सब जो है वो हमें कबूल ही नहीं करनी चाहिए, इनकार कर देना चाहिए हमें, कि जो असल हमारा हक है वो हमें दो, ताकि हम इस मौसमियाती तबाही से निपट सके। क्योंकि मौसमियाती तबाही उनकी लाई हुई है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। हम तो वैसे ही गरीब हैं, हमारी चिमनियां धुआं छोड़ के हवा भी नहीं निकालती हैं, और यहाँ पर कोई ऐसी सनत और हरकत नहीं है। तो बेसिक इक़दामात नहीं कर सकते थे जो हमें करने चाहिए, या अब भी हम कर सकते हैं? फ्लड वेज को क्लियर करा दें, रिवर बेल्ट्स को क्लियर करा दें। हम तो वहाँ पे भी बिल्कुल हाथ धो के बैठ जाते हैं कि आ गया हो गया। जरूर कहना चाहिए, ट्रम्प साहब से भी ये बात कहनी चाहिए कि हमारा हिस्सा पोल्यूशन में उतना नहीं है जितनी हमें सजा मिल रही है, लेकिन हमें हमारी तो ये सोसाइटियों वाले बात नहीं सुनते, वो हमारा कहना नहीं मानते। वो सर हमारी इंतजामिया को भी तो कुछ कहना है ना। हुमा सुने एक बात, बेगराज साहब से ये पूछें, ये इस्लामाबाद में अंडर पासेस बने हैं और यहाँ बारिशें ये सारे भर गए हैं, अब ये बताएं, इस पे सवाल ना किया जाए कि यार सर रावलपिंडी का अंडरपास बन गया, उसके बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने सेवरेज पाइपलाइन ही नहीं डाली जो निकासी हनीफ कमर साहब से पूछें, लाहौर में जो अंडर पासेस बनाए हैं उनको पता नहीं था जो अंडर पासेस बना रहे थे कि यहाँ बारिश आएगी और बारिश का प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा पानी आएगा। जब भी बारिश आती है वहां अंडर पासेस सारे भर जाते हैं। अब ये कहा जाए कि कुदरती आफत है, भाई उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब प्लानिंग कर रहे थे, जब बना रहे थे? सर कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन बड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, बढ़ेंगे आज के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जानिब। हुकूमत ने मुल्क भर में डिजिटल मैप लाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मरहलावार तमाम सेक्टर्स में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को यकीनी बनाएगी। 5G स्पेक्ट्रम एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो गया है, क्या रुकावटें हैं, इसका हल क्या है, इस पर जानने के लिए हम ज़रा हनीफ कमर साहब से गुजारिश करेंगे, क्योंकि वो बराह रास्त इस जो है वो जितनी भी ब्रीफिंग दी गई उसका हिस्सा भी थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे महसूस भी की होंगी, देखी भी होंगी, और ब्रीफिंग भी गहरे अंदाज में सुनी होगी। तो हनीफ कमर साहब
बेसिकली रुकावटें क्या हैं, अब फिर इल्तवा का शिकार हो गई है? ये भी कहा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम पर रेवेन्यू और ग्रोथ पर अभी तक सिर्फ बातचीत हो रही है, कोई लाएमल तय नहीं किया गया है। अच्छा, ये हुमा आज बड़ी मज़े की ब्रीफिंग थी जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्टर जो हैं वो शिज़ा फातिमा वो थी, इसके अलावा PTA के एक मेंबर थे, पैमरा के चेयरमैन थे वहाँ पे, और कुछ एक और भी रेगुलेटर एजेंसी जो है उसके भी नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर मदऊ किया गया था, और जब सहाफ़ियों को बुलाया गया तो ये भी साथ शर्त लगाई गई थी कि सीनियर लोगों को आना चाहिए। तो अब मुझ पे भी ये तोहमत लग गई सीनियर होने की, तो मैं भी चला गया वहाँ पे। तो लेकिन ये इसको तोहमत तो ना कहें। लेकिन ये सारी जो ब्रीफिंग थी वहाँ पे जो कुछ बताया गया, मोस्टली बाद में सहाफ़ियों से भी मेरी बात हुई तो हमें समझ नहीं आई कि ये ब्रीफिंग क्यों दी गई है या इसका मतलब क्या है। और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो ब्रीफिंग दे रहे थे उनको भी समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे थे। इसीलिए मैंने सर इंट्रो महदूद करके आपके जाने बड़ी कि शायद आपने वहाँ बहुत सारी चीजें महसूस कर ली हो, क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा है इंटरनेशनल कंसल्टेंट से सिर्फ बातचीत हो रही है। ये तो था मेरा एक अपनी ऑब्जर्वेशन। अब मैं बताता हूँ कि वहाँ पे गुफ्तगू क्या हुई या क्या बताया गया। सबसे पहले तो ये 5G, जैसा कि आप सब जानते हैं, तीसरी नस्ल का ये है जनरेशन मोबाइल नेटवर्क के लिए जो है, पाकिस्तान तैयार हो रहा है इसके लिए कि पाकिस्तान में 5G आएगा। बेशतर ममालिक में ये प्रैक्टिस हो चुका है। बिल्कुल। तो इसके लिए एक बुनियादी जो फ्रीक्वेंसी ब्रांड होता है, फ्रीक्वेंसी बैंड, रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड, जिसको 5G स्पेक्ट्रम आप कह सकते हैं, वो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सबसे पहला मरहला है कि उसको आप नीलाम करते हैं, वो आपकी मलकियत है। सही। आप उसको नीलाम करते हैं, ऑक्शन करते हैं, और उसमें नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं। तो वो आके जब वो ख़रीद लेती हैं IT कंपनीज मुख्तलिफ उसको, तो फिर वो उस पर अपने मोबाइल नेटवर्क्स चलाती हैं, अपने TV स्टेशन चलाती हैं, और दीगर जो कुछ है वो यूटिलाइजेशन करती है। और पहले मरहले पे उसकी नीलामी है। उसके बाद फिर वो जो कंपनी उसको ख़रीदेगी वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करेगी, और सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद वो आम सार्फ तक पहुंचाएगी, और ये सारा एक प्रोसेस है। सही। लेकिन इस मामले में ये प्रोसेस अभी तक ज़ीरो पे है। वो जो स्पेक्ट्रम जो हमारी मलकियत है IT की, उस स्पेक्ट्रम का भी झगड़ा है। उस पे मिनिस्टर साहबा ने कहा कि ये झगड़े वाला प्लाट है। अच्छा। झगड़े वाला प्लाट, हमने कहा कि ये कैसे है, अभी झगड़ा क्या है इस पे? तो पता चला कि एक सन TV है जिसने इसके 40% से ज़्यादा जो शेयर्स हैं उस पे कब्जा किया हुआ है। अच्छा। और वो इसकी ना फीस दे रहा है और ना ही वो इसको छोड़ रहा है, और उसका केस अदालत में है, और अदालत ने पहले स्टे दिया हुआ था। तो इस वजह से वो स्पेक्ट्रम नीलाम नहीं हो सकता, क्योंकि 40% से ज़्यादा जब उस पर झगड़ा है तो फिर उसकी बिड में कौन हिस्सा लेगा? वो कहेगा भी ये बाकी 50% पे या 50% से ज़्यादा पे बात समझ पाई हूँ वो ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी माफिया का राज हो गया। आप जरा वो ये बड़ी मज़े की चीज़ मैं आगे जो बताने लगा हूँ वो ये है कि मतलब देखें कि IT मिनिस्ट्री, पैमरा, PTA और ये सारे लोग ये बेबस हैं उस सन TV के सामने, जो पहले अदालत में गया हुआ है और उसने स्टे लिया हुआ था, और अब मजे की बात वो स्टे भी खत्म हो गया। अच्छा। जब स्टे खत्म हो गया, अब केस चल रहा है, तो हमने कहा कि चले, पहले तो स्टे था 20 साल से, और अब जो स्टे खत्म हो गया तो अब फिर क्यों नहीं ऑक्शन पे आपने डाला उसको कि सारे को इसको ऑक्शन के लिए आप एडवर्टाइज करें? तो वो कहते हैं कि अब हमने सोचा कि स्टे तो खत्म हो गया है, लेकिन चूंकि मामला अदालत में है तो हो सकता है कि वो इस पे कोई बिड ही ना आए। अच्छा। या कोई मतलब जो ये सोच के नीलामी अभी तक रोकी हुई है। हमने तसव्वुर कर लिया कि चूंकि इस प्लाट का माजी में झगड़ा रहा है, अब मामला अदालत में है, अगरचे स्टे खत्म हो चुका है, तो इसलिए हो सकता है कि कोई आए ही ना, और फिर ये सारा प्रोसेस। सज्जाद तरीन साहब, बात इतनी भी आसान नहीं लग रही। एक और मजे की बात है, जरूर सर। वहां पे हमने पूछा कि भाई ये है कौन सन TV वाले जो जिनको सामने हुकूमत बेबस हुई पड़ी है, सारा कुछ पड़ा है? तो मिनिस्टर साहबा ने कहा जी वो मुझे तो नहीं पता कि वो कौन है। तो भाई आपको नहीं पता तो फिर किससे पूछे हम? कि ब्रीफिंग तो उन्होंने कहा ये PTA वालों से पूछे। PTA वालों ने कहा कि ये पैमरा वालों से पूछे। जबरदस्त। पैमरा वालों ने, चेयरमैन साहब ने वो आगे एक अपने और ऑफिसर की तरफ बात फेंक दी, तो उन्होंने को 3-4 नाम लिए, तो वो ऐसे ही वकीलों के नाम थे। तो हमने कहा कि ये तो वो वकील हैं जो अदालत में पेश होते हैं, उनकी तरफ से असल बंदा कौन है? बिल्कुल। तो फिर वही भी वो बस वो इसी तरह ही कोई सानिया मलिक नाम का कोई, उन्होंने कहा कि इस नाम से
ہیں وہ جو ثانیہ اتنے ملک کون ہیں؟ اتھارٹیٹیو ہیں جن کی وجہ اب سے اس کے نیلامی رک گئی اور ہے. دیکھیں کہ یہ نیلامی رکنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, جو ای گورننس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, جو زراعت میں, جو آپ صحت میں, جو آپ تعلیم میں, جو آپ ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سارے کا سارا کام رکا ہوا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کا اسپیکٹرم نظام نہیں ہو رہا, ٹائم لگے گا کیونکہ فائبر آپٹکس بچھانے کے لیے بھی سر بہت سارے اپروولز لینے پڑتے ہیں. یس, پورے ملک کو جدت کی طرف جانے کا جو نظام ہے اس کو ایک بندہ یا ایک ادارہ یا ایک کمپنی وہ اس کو ہیک کر کے بیٹھی ہوئی ہے. سر ہم سب اس کے سامنے بالکل ایسا ہی ہے. سجاد ترین صاحب, کیا یہ بات اتنی ہی سیدھی سادی ہے جتنی حنیف قمر صاحب بتا رہے ہیں؟ میری بات سنیں, یہ سیدھی سادی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر منسٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے نہیں علم, تو پھر منسٹر صاحب کو منسٹر تو نہیں رہنا چاہیے نا. اب منسٹر رہنا چاہیے, آپ مجھے بتائیں کہ جس کو یہ علم نہیں ہے, جب مجھے پتا ہے کہ کون ہے وہ آدمی. یہ ہوا کیا, یہ واقعہ سنیں, یہ بریفنگ سے علیحدہ ایک واقعہ آپ کو سنوں. پچھلے دنوں آئی ٹی کمیٹی کا اجلاس تھا. آئی ٹی کمیٹی کی چیئرپرسن تھی پلوشا خان. اس نے یہی بات پوچھی کہ یہ کون ہے, تو پیمرا والے کہہ رہے جی ہمیں نہیں پتا. اس نے کہا بتاؤ کون ہے. پھر جناب جب اس نے زیادہ پریشر ڈالا تو ان کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں ان کے پی ٹی اے والوں کے, انہوں نے آ کے بتایا, جبکہ رپورٹرز کو پتا ہے, مجھے پتا ہے یہ بندہ کون ہے, کراچی کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے. اس کا اگر میں بھی نام لوں گا تو پھر شاید کل میں بھی ادھر نظر نہیں آؤں گا. وہ بات یہ ہے کہ وہ بندہ پیچھے ہے, اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا, اور آگے سارے کا سارے لوگ ملے ہوئے ہیں, تمام منسٹری کے لوگ ملے ہوئے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں, سب کو پتہ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کا فائدہ کوئی نہیں سوچتا, ہر کوئی اپنا فائدہ سوچتا ہے, ہر کوئی اپنا معاملہ کر رہا ہے, ہر کوئی اپنی جو ہے گیم ڈالنے کے چکر میں ہے. 5G جب اس ملک میں آئے گا تو میں سمجھتا ہوں بہت فائدہ ہے. لیکن وہ جو صاحب ہیں وہ اتنے طاقتور آدمی ہیں, کراچی کا ایک وہ بزنس مین ہے, بہت طاقتور آدمی ہیں. اور میں اتنا بھی بتا دوں, جب چاہتے ہیں وہ سٹاک مارکیٹ کھڑی کر دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں وہ گرا دیتے ہیں. بہت معروف آدمی ہے. سر اب آپ نے اتنا اشارہ دے دیا, دنیا کو واقعی بہت کچھ پتہ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اب انہوں نے وہاں پہ جو بریفنگ میں یہ کمٹمنٹ کی ہے, یہ وعدہ کیا کہ یہ دسمبر تک یہ کامیاب ہو جائیں گے اس کو اسپیکٹرم کی آکشن کے لیے. ٹھیک ہے, دسمبر تک کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے انتظامات کر لیے ہیں. بین الاقوامی کنسلٹنٹ بھی, ایک انٹرنیشنل بڑا ایکسپرٹ کنسلٹنٹ ہے, اس کو بھی ہائر کر لیا ہوا ہے, اور ساری تیاری مکمل ہے. اور شیزہ فاطمہ صاحبہ ہوپ فل تھی کہ یہ دسمبر تک اس کی آکشن ہو جائے گی, اور پھر آکشن کے نتیجے میں جو پارٹی خرید لے گی وہ اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرے گی, اور سسٹم اپ گریڈیشن کے بعد یہ عام صارفین تک جائے گا, حکومت کے اداروں تک جائے گا, اور یہ ساری کی ساری جو ٹرانسفارمیشن ہے ٹورڈز 5G ڈیجیٹلائزیشن یہ ممکن ہو پائے گی. اور اگر یہ ہو جاتا ہے جس طرح کہ یہ چلے, باقی جو چیزیں ڈسکس ہوئی ان کے علاوہ اگر یہ جس طرح انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے آج اور جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ واقعی پاکستان میں اگرچہ دیر سے آ رہا ہے لیکن بہت بڑا انقلاب ہوگا. یہ گورننس کے مسائل جو ہم بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے, بڑے مسائل کا حل ہے, پیپر لیس ایک بریک تھرو نظر آئے گا اگر ہو گیا تو بیگراج صاحب. لیکن اب تک کی جو سچویشن ہے جس کا تذکرہ اور جس کا احاطہ حنیف قمر صاحب نے, سجاد ترین صاحب نے اپنے تجزیے میں کیا, میں تھوڑا سا اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہوئے آپ کی جانب آنا چاہوں گی, اور آپ کو بھرپور موقع دیا جائے گا کہ سر اب جہاں تک بات ابھی تک گزر رہی ہے کہ ابھی زیرو پہ ہیں ہم, ایسا ہو جائے گا دسمبر میں 5G کی اسپیکٹرم کی آکشن سٹارٹ ہوگی, لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ایک انسان کی وجہ سے, محض ایک بزنس مین کی وجہ سے تمام تر چیزیں رک گئیں؟ یہ ہمارے اداروں کی یا محکموں کی نااہلی اور کمزوری نہیں ثابت کر رہا؟ نہیں, آپ کی بالکل بات بجا ہے کہ ہمارے ادارے بڑے نااہل ہیں, اور اس میں کالی بھیڑیں جو ہیں وہ, بلکہ کوئی سفید ہوگی, باقی ساری کالی بھیڑیں ہیں. یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ جس طرح سجاد ترین صاحب نے بتایا کہ پلوشا خان نے اس کو اٹھایا, اس سے پہلے یہ معاملہ پرائم منسٹر کے پاس گیا, اور وہاں پر تمام جو بیوروکریٹس تھے انہوں نے متفقہ طور پہ کہا کہ نہیں جی یہ کیس جو ہے یہ عدالت میں ہے, اور سٹے لیا ہوا ہے انہوں نے, لہذا پرائم منسٹر چپ ہو گئے. جب خبر اندر کی خبر پرائم منسٹر تک پہنچی تو پھر کسی طریقے سے وہ سٹے جو ہے وہ توڑوا دیا گیا ہے. اور اب میں ایک بتاؤں جی, یہاں پر بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکون جو ہے نا, ان کی بھی نہیں غلطی. یہ جو اس وقت سسٹم ہے نا جسے ہم ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں, یہ اللہ کے کرم سے یہ کوئی ڈیڈی میڈی یہاں کوئی نہیں بچے گا. جن لوگوں کا خیال ہے نا کہ وہ اس کو ریاست کو جو ہے اس کا بارود مروڑ کر اس کی معیشت کو نچوڑ لیں گے, یہ جتنے نام آپ لے رہے ہیں یہ سب مطلب ہے, اب میں کیا بتاؤں,
یہ سب جو ہے وہ انشاءاللہ رگڑے میں آئیں گے. بہت جلد آپ دیکھیں گی کہ یہ سارے لوگ رگڑے میں آنے والے ہیں. ایک ایک بندے کا ایک ایک کمنٹ جو ہے اور ایک ایک رائٹنگ اس کی جو ہے وہ جہاں پہنچنی چاہیے تھی وہ پہنچ چکی ہے. اس لیے میں کوئی 100% تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جس طرح انہوں نے بتایا کہ وعدہ کر لیا دسمبر تک، یہ آلموسٹ دسمبر کے قریب جو ہے اس کی بیڈنگ ہو جائے گی اور اس کی نیلامی بھی ہو سر جائے ایک گی. معمولی سا سوال آپ سے اور ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ ضرور کنٹینیو کیجئے اپنی بات کو، کہ کیا حکومت وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان تمام تر مافیاز پر قابو پاتے ہوئے ملکی مفاد کا سوچے اس وقت؟ نہیں، حکومت اکیلی نہیں ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے جی. اور میں آئی بیلیو ان کے اس سسٹم کے اوپر کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہے ٹاپ لیول پہ. اور یہ جو بیوروکریسی، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے قابو آتی نہیں. لیکن آپ دیکھیں گی، میرا یہ اپنا آبزرویشن ہے کہ یہ میڈیا کی بڑی بہادری ہے، جنہوں نے نام بھی لیے، اور جو قائمہ کمیٹی ہے ان کی بڑی مہربانی ہے جنہوں نے اس کو فلیش آؤٹ کیا. حالانکہ اس سے پہلے ہی یہ جو ہے سینسٹائز ہو چکے تھے پرائم منسٹر. لیکن یہ اب دبنے والا معاملہ نہیں ہے. اس میں اس لیے نہیں دبنے والا کہ اس میں انٹرسٹڈ پارٹیاں صرف پاکستان کی نہیں ہے، یہ جو باہر سے سرکاری ہونی ہے ان کا بھی انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ. اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی مافیا پاکستان کا جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکے گا. وہ جتنے چاہے طاقتور ہوں، وہ سٹاک ایکسچینج اٹھا سکتے ہوں یا نہ اٹھا سکتے ہوں، وہ ٹھہر نہیں پائیں گے. لیکن بات وہیں پہ آتی ہے سر، جو آپ بھی فرما رہے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر میں گروتھ ڈیولپمنٹ وقت کی اہم ضرورت ہے. حکومت نے ابھی تک جو پالیسیز بنائی ہیں، میں تھوڑا سا اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گی. وہ خاطر خواہ ہیں، وہ اچھی ہیں. اس میں آئی ٹی ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہمیں دیکھنے میں ملا ہے، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹ $3.8 بلین تک پہنچ گئی ہے انہی کامیاب پالیسیز کے تھرو. لیکن اگر کوئی کالی بھیڑیں سامنے آ رہی ہیں، ہرڈلز آ رہی ہیں، آبسٹیکلز آ رہی ہیں، تو سر انہیں فوری ہٹا دیا جائے. ان پہ یہ نہ دیکھا جائے کہ سٹے ہے یا سٹے ہٹ گیا ہے، اب یہاں ہم ایک انسان کے آگے رک گئے. سر یہ پھر چیزیں جو ہیں وہ کرٹیسزم کا باعث بنتی ہیں نا. معیشت کے معاملے میں ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہی ہیں. پاکستان کے مطلب ہے وہ ظاہر ہے اسی ملک کے ہیں، اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ موجود ہے. جس طرح پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ کرمنلز کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ کس طرح توجہ ہو رہی ہے، اسی طرح یہاں بھی ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے کتنا بیلنس تھا لوگوں کے ان کے ذمے جو ادا ہوا اربوں روپے کا. اس کے اوپر بھی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ ایسے لوگوں کو کوئی سٹے نہیں دینا اور نہ ان کو کوئی معافی دینی. صحیح. سجاد ترین صاحب، کلوزنگ ریمارک سر آپ دے دیں. آنے والے وقت میں آئی ٹی سیکٹر میں ہم مزید گروتھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5G ہے، اس کی بہت پہلے نیلامی ہو جانی چاہیے تھی. یہ ملک میں فائدہ ہے بہت سارا. یہ جو مافیاز ہیں نا، ابھی بیگ راج صاحب خود ایک بہت طاقتور آدمی ہیں، اور یہ بیگ راج صاحب کو میں بتا دوں کہ آپ جس قدر طاقتور آدمی، آپ کے دوست ہی تو پی ٹی اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی طرف اور آپ کے طاقتور دوستوں کی طرف کون ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں نا، کون ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ وہ طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بیگ صاحب خود طاقتور آدمی ہیں، اور ان کے دوست پی ٹی اے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ 5G کے نیلامی کے رکاوٹ ہیں، اور ایسی راستے بنا کے ایسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ لوگ جا کے سٹے لے لیتے ہیں، اور پھر عدالتوں میں سٹے چلتا رہتا ہے. بات الزام ہے، میں نہیں سر، یہ الزام ہے اور میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی صورتحال ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ بڑوں کی کو بات ٹال سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں سر. ایسا یہی ہے، وہ سندھ والی بات کا بدلہ لیا سجاد ترین صاحب نے. ناظرین، وقت ختم ہو گیا. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نے کے بعد.